एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamu alaikum dear students. I do hope you all are good at your homes and you all are enjoying good health at your homes. We all are missing you. हम सब आपको मिस कर रहे हैं और को दुआ यही है हम सब की कि जल्द से जल्द जो है वो स्कूल ओपन हो और हम फिज़िकली अपने जो क्लास रूम का स्ट्रक्चर है उसको रिस्टोर कर सकें। ठीक है जी। आई एम प्रोफेसर नाइला शब्बीर एंड आई एम योर पाक स्टडीज़ टीचर एंड आई टीच यू पाक स्टडी फॉर 9th क्लास। ठीक है, और पाक स्टडी के अंदर हम लोग जो है वी हैव completed our first chapter and we have already started second chapter and we have already discussed few topics of chapter number 2. Today this is our lecture number 11 and the name of chapter is the Pakistan movement and emergence of Pakistan, यानी तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। ठीक है, और क्लास है हमारी 9th। चैप्टर करें हम 2 और जिसके अंदर हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, उसको एक दफ़ा रिकॉल कर रहे हैं कि वो कौन से इंसिडेंट थे जो कि तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बने थे। आज हमारे पास जो टॉपिक्स जिनको मैं डिस्कस करूंगी आपके सामने वो हैं जी खुतबा इलाहाबाद 1930, इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद है ये जी, एक्ट 1935 एंड प्रोविंशियल ऑटोनमी यानी 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी, उसके बाद है जी लाहौर रेजोल्यूशन 1940। आज हम कोशिश करेंगे इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर कर सकें और अगर टाइम हुआ तो एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इलामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं और इसका ज़िक्र हमारे पहले चैप्टर के अंदर भी आया था जिसके अंदर हमने खुतबा इलाहाबाद का जिसके अंदर इलामा इकबाल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी उसको देखा था। अब जो इलामा इकबाल थे आपको पता है ही वॉज द पर्सन हु गेव अस द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड, और अलग वतन का तस्वुर उन्होंने हमें कब दिया था? उन्होंने हमें दिया था 1930 में। अच्छा, अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो हमने बात की थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग एक सियासी जमात के तौर पे कायम हो चुकी थी और उसके हर साल एक सालाना इजलास हुआ करता था, मीटिंग हुआ करती थी। उस मीटिंग के अंदर वो डेफिनेटली आइंदा आने वाले साल के लिए लाहे अमल तैयार करते थे। उन्होंने क्या क्या आगे फ्यूचर में करना है कमिंग ईयर में उसको डिस्कस करते थे। जो करंट सिचुएशन होती थी उस वक्त की उसको डिस्कस करते थे। तो 1930 के अंदर भी मुस्लिम लीग का इजलास इसी तरह हुआ और ये इजलास हुआ इंडिया के शहर इलाहाबाद में। ठीक है, और 1930 में ये इजलास हुआ। अब इस जलसे के अंदर इलामा इकबाल ने जब खिताब किया तो उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया और वो ख्वाहिश जो थी वो मुसलमानों के हक़ में थी। शुरू में अगर देखा जाए जो इलामा इकबाल थे ही वाज सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने अपना जो माइंड था ही यूज़ टू रीथिंक और वो बिल्कुल दोबारा से ही वाज फोर्स टू रीथिंक दैट हिंदूज़ एंड मुस्लिम could not be able to live together because they had different identities, they had different religion, they have different lifestyle, they have different languages. So many differences were there between them. So this is the only reason they could not intermingle with each other, they could not live with each other. So ये बातें एक इलामा इकबाल को समझ आना शुरू हो गई थी और बर सग़ीर के जो मुसलमान थे वो भी चाहते थे कि अपनी सेपरेट आइडेंटिटी जो है, जो जुदागाना तशख़्ख़ुस है, उनकी एक मुनफरिद पहचान है, उसको बरकरार रखें। तो इलामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में बड़ी वाज़िया तौर पे ये मुतालबा जो था वो पेश कर दिया था
اور مسلمان یہ کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہے تھے اس وقت کہ ان کے سیاسی حقوق، ان کے مذہبی حقوق، ان کے معاشرتی حقوق جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے یا ان کے ساتھ زیادتی کی جائے. اس لیے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. جیسے آپ کی بک میں علامہ اقبال کے خطبے کا پیراگراف میں انہوں نے صرف اس خطبے کا ایک پیراگراف شیئر کیا ہوا ہے ہم سے، اور یہ شیئر کیا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کے، اب اگر یہ دیکھو یہ وہ تمام علاقے ہیں جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کے یا باہر رہ کے آزادی حاصل کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ برطانوی تسلط سے باہر نکل کے ان کے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہی کام کریں یا اس سے پہلے کریں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے. یعنی کہ جو شمال مغربی ریاست ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بر صغیر کے شمال مغربی علاقے میں مسلمان زیادہ تعداد میں تھے، اسی لیے علامہ اقبال نے فوکس کیا ہے کہ مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کیا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی مسلمان علاقوں میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کا مقدر ہے کہ وہ ایک علیحدہ ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا، انگلش ورژن آپ لوگوں کے پاس اگر دیکھیں تو اس خطبے کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں. میں اگر اس کو اس طرح سے کہوں کہ دا فارمیشن آف کنسالیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ اپیئرس می ٹو بی دا فائنل ڈیسٹنی آف دا مسلمس ایٹ لیسٹ آف نارتھ ویسٹ India. The life of Islam as cultural force in the living country very largely depends on its centralization in a specified territory. I therefore demand the formation of the consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. یہ میں پہلے بھی اپنے پریویس لیکچر میں اس کو ایکسپلین کر چکی ہوں. دا فارمیشن آف کنسالیڈیٹڈ کہ یہ بھی وہی بات کہ شمال مغربی سرحد کا جو قیام ہے وہ مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے آخری یا فائنل ان کی منزل ہے. ٹھیک ہے، اور اسپیشلی کون سے مسلمانوں کے لیے جن کا تعلق شمال مغربی علاقوں سے ہے. اور اگر آپ اس بڑے سے ملک کے اندر مسلمانوں کو یا اسلام کو ایک فورس کے طور پہ، قوت کے طور پہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مرکز بنانا پڑے گا، اور مرکز سے مراد یہ کہ ان کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانا پڑے گا. اور یہ ڈیمانڈ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے بھی مفاد میں یہی بات ہے اور اسلام کے مفاد میں بھی یہی بات ہے. اچھا، قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان بر صغیر جو ہیں وہ ایک قوت بن کے ابھریں، اور علامہ اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ الہ آباد میں الگ ریاست کا تصور دے دیا تھا. اچھا، اس خطبہ الہ آباد کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں کہ 1930 میں انہوں نے پیش کیا تھا، اور اس میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اپنا خواب شیئر کیا تھا. اور اس کے بعد 1933 میں چودھری رحمت علی کیم فارورڈ اور انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا تھا ناؤ اور نیور کے نام سے، جس کے اندر جنوری 1933 میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو علیحدہ ریاست تھی جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد میں وہ شیئر کیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس پمفلٹ کے اندر مسلمانوں کی جو علیحدہ ریاست تھی اس کا نام تجویز کیا، اور وہ نام تھا پاکستان کا. ٹھیک ہے، اور 1934 کے اندر لیٹر آن قائد اعظم جو تھے ہی واز لیڈر آف مسلم لیگ، اور مسلم لیگ میں وہ لیڈر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. لیکن یہ وہ ٹائم پیریڈ آ چکا تھا 1934 کا جس کے اندر قائد اعظم جو ہے ان کو مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالنی پڑی. مطلب یہ کہ مسلم لیگ کو لیڈ کرنا پڑا کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن اتنی تھی اور ان کی بات لاجیکل ہوتی تھی. واز اے مین آف پرنسپل، ان کی انفلوئنشل پرسنالٹی تھی جس کی وجہ سے مسلم لیگ کو ان کی ضرورت تھی. مسلم لیگ جو تھی وہ کمزور ہو چکی تھی کیونکہ وہ اتنی ایکٹیو نہیں رہی تھی. تو قائد اعظم جو تھے انہوں نے 1934 کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نئی جان ڈالی تھی اس میں مسلم لیگ میں. تو خطبہ الہ آباد پیش کر دیا گیا، اس میں علیحدہ وطن کا تصور آ گیا. 1933 میں چودھری رحمت علی نے علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کر دیا، اور اس کے بعد 1934 کا ٹائم آیا جس میں علامہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو لیڈ کرنا شروع کیا. اور
اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو پولیٹیکل سٹیبلٹی حاصل ہو جائے اور مسلمان پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو جائیں اور اس طرح سے اسٹرانگ ہوں کہ وہ مزید ایکٹیو ہوں اور جتنے وہ ایکٹیو ہوں گے اتنے ہی وہ اپنی جو لائف ہے اس کے لیے وہ اسٹرگل کر سکیں گے. اچھا اب ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک آتا ہے بیٹا وہ ہے جی ایکٹ 1935 اینڈ پروونشنل اٹانومی. اٹانومی کہتے ہیں خود مختاری کو, خود مختار ہونا. تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ 1935 کا جو ایکٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ وہ ایکٹ تھا, وہ آئین تھا جو کہ برطانوی حکومت نے رائج کیا اور اس میں صوبائی خود مختاری کو ان کے صوبوں کو رائٹس دیے گئے, ان کو امپاور کیا گیا, انہیں بااختیار بنایا گیا اس کے اندر. اور اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ 1937 میں انتخابات کروائے گئے. 1937 میں ہونے والے الیکشنز میں مسلمانوں نے اتنا حصہ نہیں لیا تھا. 1937 میں جو کانگریس تھی یہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں آپ کو, انتخاب ہوئے, ٹھیک ہے, اور انتخابات ہوئے تھے 1937 میں اس ایکٹ کے بعد, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کانگریس کو ملی برتری, اور برتری کیسے ملی کہ جی 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں کانگریس کو وزارتیں جو ہیں وہ ملیں, ٹھیک ہے. 7 صوبوں میں وزارتیں ملیں کانگریس کو 11 صوبوں میں سے. تو 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں جو وزارتیں ملیں اس کی وجہ سے کانگریس کا انفلوئنس جو تھا وہ برِ صغیر میں بڑھ گیا, ٹھیک ہے. اور اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے بہت ہی زیادہ بروٹل جو رویہ تھا وہ اختیار کیا ٹورڈز دا مسلمز. اب 11 پروونسز ہیں. اب 11 پروونسز کے اندر سے 7 پروونسز کے اندر کانگریس کی حکومت آ گئی تھی اور کانگریس کی حکومت آئی, اور چونکہ اکارڈنگ ٹو دا ایکٹ 1935 پروونسز ول بی گیون اٹانومی, کہ ان کو اٹانومی دی گئی. پروونشنل اٹانومی جب پرووائڈ کی گئی ٹو دا پروونسز تو اس سے کیا ہوا کہ یہاں پہ جب انتخابات ہوئے یعنی الیکشنز ہوئے تو الیکشنز میں کانگریس جو تھی کانگریس کی جماعت, انہوں نے 7 صوبوں میں وزارتیں حاصل کی, یعنی کہ انہیں ایک واضح برتری ملی, اور واضح برتری ملی تو 7 صوبوں میں ان کو حکومت مل گئی. اب 7 صوبوں کے اندر کانگریس کا راج تھا, اور یہ راج اتنا تھا کہ اتنا زیادہ, کیونکہ صوبائی خود مختاری یہ دیکھیں نا, پروونشنل اٹانومی تو انہیں مل چکی تھی کہ وہ بااختیار ہیں کہ اپنے صوبے کے معاملات کو جیسے بھی چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں. تو جب 7 صوبوں میں ان کی حکومت ملی تو انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا بہت ہی زیادہ برا سلوک. اب جیسے انہوں نے سوچا کہ جو مسلمانوں نے ایک بات اٹھائی ہوئی ہے کہ جی الگ شناخت, اس الگ شناخت کو ختم کرنے کا پلان بنایا. مسلمانوں پہ بہت ہی زیادہ ریسٹرکشنز جو تھیں, ریلیجیس ریسٹرکشنز, مذہبی پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی. جب جو مسلمان جو تھے وہ مساجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو باہر شور و غل کیا جاتا تھا, وہ لوگ تالیاں بجاتے تھے, ڈھول بجاتے تھے, تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو سکیں, ان کی وہ غافل ہو سکیں, یا ان کی توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹ کے باہر کے شور کی طرف ہو سکے. پھر مسلمانوں پہ ان صوبوں میں ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے. اسکولوں میں انہوں نے اردو زبان کو ختم کر کے ہندی کو رائج کیا, کیونکہ ہندی زبان جو ہے وہ مسلمانوں کو پڑھائی جائے گی تو جی مسلمان جو ان کی الگ شناخت کا تصور ختم ہو جائے گا. گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا, اور مسلمان بچوں کو ماتھے پہ تلک لگانے کو کہا گیا, اور مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پر مبنی بندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے بھی مجبور کیا گیا. اگر میں دوبارہ سے ان ساری باتوں کو ریپیٹ کروں تو یہی ہے کہ مسلمانوں کی الگ شناخت کو ختم کرنے کے لیے کانگریس نے کافی ظالمانہ رویہ اختیار کیا. سب سے پہلی بات یہ کہ مساجد کے باہر وہ شور و غل کرتے تھے, مذہبی پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی, ٹھیک ہے, اور ہندی زبان کو رائج کرنے کی کوشش گئی. اسکولوں کے اندر جو کالجز تھے, اسکول تھے, اس کے اندر ہندی زبان کو لازمی قرار دے دیا گیا. ان کا جی صبح جب بچے جو ہیں وہ اسکول آئیں تو وہ ہندوؤں کا جو ترانہ ہے, ملی ترانہ تھا اس وقت بندے ماترم, اس کو گائیں اور اس کو پڑھیں وہ, ٹھیک ہے. مسلمان جو ہیں وہ جب اسکول آئیں تو اسی طرح تلک لگائیں اور گاندھی کی مورتی کی پوجا کریں. تو یہ وہ تمام باتیں تھیں جس پہ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا انڈر دا انفلوئنس آف کانگریس منسٹریز. کانگریس کے پاس جو منسٹریز تھیں ان کے زیر اثر, ٹھیک ہے. اور جب یہ ساری باتیں مسلمانوں نے دیکھیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر
تو اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کا جو جذبہ تھا وہ بجائے اس کے کہ ختم ہو جاتا، مسلمانوں کا اسپرٹ جو تھا وہ مزید ابھر کے سامنے آیا اور انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ جو تھا اس کا زور مزید بڑھ گیا۔ 1938 میں 1938 میں جگہ ہے پٹنہ، شہر کا نام ہے پٹنہ، جگہ کا نام ہے، اس میں قائد اعظم جو تھے ہمارے محمد علی جناح، ان کو قائد اعظم کا خطاب ملا تھا باقاعدہ میں اس اجلاس میں، اور یہ اجلاس جیسے 1930 یہ بھی کیا تھا، مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا 1938 میں اور 38 پٹنہ کے مقام پہ، اور اس جگہ پر اس جلسے کے اندر جو محمد علی جناح صاحب ہیں ان کو قائد اعظم کا باقاعدہ ٹائٹل جو ہے وہ خطاب جو ہے وہ دے دیا گیا۔ یہ جو کانگریس منسٹریز ہیں یہ رہی تھی 1937 سے 39 تک، ٹھیک ہے۔ 1930 یہ آپ کو شارٹ کوسچن یا MCQs بھی آ سکتا ہے کہ کانگریسی وزارتوں کا دور بتائیں، تو کانگریسی وزارتیں جو تھیں ان کا ٹائم پیریڈ تھا 1937 to 39، یہ ٹائم پیریڈ تھا۔ اب یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں مسلمانوں نے ہندوؤں کا بہت ہی ظالمانہ رویہ برداشت کیا تھا، اور جب انہوں نے ڈیو ٹو چینجز ان سرکمسٹانسز کچھ حالات ایسے ہوئے کہ کانگریس کو مجبوراً یا کانگریس نے چاہتے ہوئے ان صوبوں سے ریزائن کر دیا تھا، کیونکہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ویسی ڈیولپ نہیں ہو پائی، تو کانگریس نے اپنے منسٹری سے ریزائن کر دیا۔ جب یہ ریزائن کیا اور ختم ہوئی تو 1939 میں 22 دسمبر 1939 واز دا ڈے جب قائد اعظم کی اپیل پہ مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا، اور قائد اعظم کی اپیل پہ ہی ان وزارتوں سے چھٹکارا پانے کے اس میں سلسلے میں 22 دسمبر 1939 کو ایک دن منایا گیا جسے کہا جاتا ہے یوم نجات۔ یوم نجات یعنی ڈے آف ڈیلیورنس انہیں کہا جاتا ہے، یہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ بالآخر شکر ہے خدا کا کہ ہمیں کانگریس کے جو ظلم ہیں ان سے ہمیں نجات ملی، تو اس کو ہم یوم نجات کہا جاتا ہے، اور یہ 22 دسمبر 1939 کو منایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈے آف ڈیلیورنس۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈے آف ڈیلیورنس جو ہے ٹھیک ہے یہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا، ڈے آف ڈیلیورنس، یوم نجات کا دن، یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں بیٹا، یہ 22 دسمبر 1939 کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ جو ٹائم پیریڈ تھا کانگریس منسٹریز کا، میں نے بتایا کہ کافی ہارش بیہیویئر تھا جو کانگریس تھی ہندوز سے ٹورڈز دا مسلمز، تو اس رویے نے مسلمانوں کو مزید آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر ایک جذبہ جگا دیا تھا، ایک ان کے اندر یہ جوش آ گیا تھا کہ نہیں بھائی اب تو بس علیحدہ وطن ہونا ہی چاہیے، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا کسی طور ممکن نہیں ہے۔ اور یہ 1939 کا بالکل دیکھیں اینڈ ہے، 22 دسمبر 1939، اور اس کے چند مہینوں بعد ہی مسلمانان بر صغیر نے یعنی سب کانٹیننٹ کے مسلمز جو تھے دے ڈیمانڈڈ فارملی اور آفیشلی اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز۔ اور اب ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے جی لاہور ریزولوشن 1940، اس کو پڑھیں گے کہ یہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم جی بات کر رہے لگے ہیں لاہور ریزولوشن کی۔
1940 یعنی قرارداد لاہور. اچھا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتی چلی جاؤں. اس ٹاپک کو کافی حد تک انہوں نے اس بک کے اندر کم کر دیا گیا ہے, اس کو سمرائز کر دیا گیا ہے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کیونکہ اس ریزولوشن کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے ان انڈو پاک ہسٹری اور ان پاکستان موومنٹ, تو اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھنا ضروری ہے. اس کا انٹروڈکشن کی بات کرتی ہوں تو یہ 27th جو تھی اینول میٹنگ تھی, کون سی تھی, 27th اینول میٹنگ تھی. ٹھیک ہے, اور اینول میٹنگ تھی یعنی سالانہ اجلاس تھا. کس کا؟ مسلم لیگ کا. مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس تھا. اس 27ویں سالانہ اجلاس کے اندر یہی ہوا کہ تمام لوگ جو تھے, جو کارکن تھے, ممبرز تھے, لیڈرز تھے, وہ سب اکٹھے ہوئے, اور اکٹھے ہوئے تھے یہ لاہور میں. اور لاہور میں کس جگہ پہ یہ اکٹھے ہوئے تھے؟ جہاں پر آج کل مینار پاکستان ہے. اگر آپ میں سے بہت سے بچوں نے مینار پاکستان دیکھا ہوگا, مینار پاکستان جو ہے وہ تعمیر بھی اسی قرارداد کی یاد میں بنایا گیا تھا. تو یہ 27ویں میٹنگ تھی اور یہ 27واں جلسہ ہوا, اور اس جلسے کے اندر کافی لیڈرز موجود تھے. قائد اعظم خود موجود تھے, مولانا AK فضل الحق موجود تھے, اور بہت سارے امپورٹنٹ لیڈرز جو تھے وہ موجود تھے. اور ان لیڈرز نے یہاں پر اکٹھے ہونے کا کوئی مقصد تھا. دور دراز سے تمام مسلمان جو تھے وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے, اور ایک بہت گرینڈ جلسہ جو ہے وہ ہوا تھا. ہسٹورین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جلسہ کافی دن تک جاری رہا تھا, 3 دن تک تقریباً جاری رہا تھا, اور 23 مارچ کو مسلمان جو تھے انہوں نے فائنلی کیا تھا. 23 مارچ 1940 کو لاہور میں 27واں میٹنگ ہوتی ہے سالانہ مسلم لیگ کی, اور اس میٹنگ کے اندر وہ اپنا علیحدہ وطن کا مطالبہ پیش کرتے ہیں. اب یہ جو علیحدہ وطن کا مطالبہ ہے قرارداد لاہور, یہ کیا ہے؟ کہ قرارداد سے کیا مراد ہے؟ قرارداد سے مراد ہے کہ وہ آفیشیل ڈاکومنٹ تھا, آفیشیل سٹیٹمنٹس تھیں جو کہ پریزنٹ کی گئی تھیں. مولانا AK فضل الحق نے یہ قرارداد پیش کی تھی. قائد اعظم نے اس جلسے کی صدارت کی تھی, اور اسی جلسے کی صدارت کے دوران انہوں نے کچھ ارشادات فرمائے تھے, کچھ باتیں کی تھیں, اپنے خطاب فرمایا تھا مسلمانوں سے, اور اس کی جو اہم باتیں تھیں وہ ہم اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم 2 قومی نظریے کی وضاحت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس قرارداد کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس قرارداد کو یونینیمسلی یعنی متفقہ طور پر قبول کر لیا گیا, تمام مسلمان اس پہ ایگری ہو گئے, اور یہ وہ دن تھا جس دن مسلمانوں نے اپنی سمت کا تعین کر لیا کہ انہوں نے کس ڈائریکشن میں سٹرگل کر کے اپنی منزل جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. یہ تو اس کا تعارف ہو گیا. اب پس منظر کیا تھا اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو کانگریسی منسٹریز تھیں, ہندوؤں کا جو غلبہ تھا, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کا کمتر درجہ دیا جا رہا تھا, مسلمانوں کے رائٹس کی حفاظت نہیں کی جا رہی. تو اس سارے پیچھے جو ہم باتیں ڈسکس کر چکے ہیں وہ سارے اس کا بیک گراؤنڈ تھے, اس کی موٹیویشن تھی جو کہ مسلمانوں کو ملی ٹو پریزنٹ دس ریزولوشن. اچھا, یہ ریزولوشن آ گئی. اس ریزولوشن کا جو متن ہے, قرارداد کا متن ہے, وہ میں بھی آپ کو پڑھ کے آپ کی کتاب سے سناؤں گی. یہ قرارداد جب پیش کی تو یہ چونکہ مسلمانوں نے پیش کی تھی تو اس کا ریئیکشن ہندوؤں اور انگریزوں کی طرف سے آیا تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کا کافی مذاق اڑایا, اور مذاق میں ہندوؤں نے اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا. تو مسلم adopted this new term of لاہور ریزولوشن انسٹیڈ آف لاہور ریزولوشن. انہوں نے اس لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کے طور پہ زیادہ اچھا سمجھا, انہیں اچھی لگی یہ ٹرم, حالانکہ یہ مذاق کے طور پہ ہندوؤں کی طرف سے سامنے آئی تھی, بٹ یہ ٹرم اچھی لگی تو مسلمانوں نے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام بھی دے دیا. تو ہم اگر دیکھیں تو اس کا انیشیل نیم لاہور ریزولوشن تھا, لیٹر آن اٹ واز چینج اور اٹ واز سیٹ ایز اٹ واز کالڈ پاکستان ریزولوشن. اس کے اندر بات جو کی گئی تھی, اس میں قائد اعظم نے اپنے صدارتی تقریر میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور 2 قومی نظریے پہ بات کی تھی. قرارداد جو تھی وہ AK فضل الحق نے پریزنٹ کی تھی, انہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا تھا, اور یہ ہوئی تھی لاہور میں منٹو پارک, اب اسے گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے, تو یہ وہاں پہ پریزنٹ
کی گئی تھی۔ قرارداد کا متن یہ ہے کہ بیٹا قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے یہ ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا قرار پایا اس قرارداد میں کہ آل انڈیا مسلم لیگ یعنی کہ مسلم لیگ کی جو سیاسی جماعت ہے اس کی متفقہ رائے یعنی کہ تمام لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم کوئی بھی آئین کوئی بھی قانون اس ملک میں قابل عمل نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی مسلمان اس کو قبول کریں گے جب تک وہ قانون جو مندرجہ ذیل اصول ہیں ان کی روشنی میں اس قانون کو نہ بنایا جائے، جیسا کہ جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے، یعنی کہ علاقوں میں مناسب رد و بدل کیا جائے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، جیسے ہندوستان کے شمال مغربی حصے اور کچھ مشرقی حصہ، جیسے بنگال جو تھا وہ مشرق میں تھا تو اس کا پورشن، ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی، اب یہاں پہ جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں وہ ریاستوں کا ورڈ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں یعنی کہ اس میں شامل ہونے والے جتنے بھی یونٹس ہیں جتنے بھی علاقے ہیں وہ سارے امپاورڈ ہوں، ٹھیک ہے، ان کے پاس اختیار ہو، انہیں اٹانومی حاصل ہو، ٹھیک ہے، مکمل اقتدار حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں یعنی کہ جو وحدتیں یعنی کہ جو اسٹیٹس یا جو علاقے آپ بنا رہیں گے رد و بدل کے ساتھ جس میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اگر وہاں پہ کچھ اقلیتیں ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا جائے، یعنی کہ جو مسلم علاقے اکثریت والے علاقے ہوں گے وہاں پہ دوسری قومیں اقلیت میں ہوں گی، اور جہاں پہ دوسری قومیں یعنی ہندو زیادہ ہوں گے وہاں مسلمان اقلیت میں ہوں گے۔ تو یہ جو دو سچویشنز ہیں ان دونوں سچویشن کو ڈیل کیا گیا اور کہا گیا کہ وحدتوں اور خطوں میں جب آپ تبدیلی کریں گے مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت میں تو اس میں کیا خیال رکھا جائے کہ جب وہاں پہ جو بھی اقلیت بنے چاہے وہ ہندو اقلیت بنے چاہے وہ مسلمان بنے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کے مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ اب یہ قرارداد جو تھی اس کے اندر آزاد ریاستوں کی بات کی گئی تھی۔ گاندھی اور ہندوؤں نے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ چونکہ یہ قرارداد مسلمانوں کی طرف سے پریزنٹ کی گئی تھی تو مسلم نے تو اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ دی تھی اور انہیں پتہ بھی چل چکا تھا مسلمز کو کہ اب انہوں نے کس راستے پہ چل کے اپنی منزل حاصل کرنی ہے۔ تو یہاں پہ گاندھی نے بھی کافی مذاق اڑایا اور ہندوؤں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ایون برطانوی جو پریس تھا، برٹش پریس تھا، اس نے اس کو جناح کا پاکستان قرار دیا، لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود، ان تمام مخالفتوں کے باوجود within 7 years Muslims were able to get separate homeland in the light of Lahore resolution۔ جو ڈیمانڈ انہوں نے 1940 میں کی تھی باقاعدہ طور پر 1947 میں وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ اتنے زیادہ ڈٹرمنٹ تھے کہ ان کے اندر اتنا اسپرٹ تھا کہ انہوں نے کسی بھی مخالفت کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے اپنی اسٹرگل پہ فوکس کیا، اپنی سمت کا تعین کر چکے تھے وہ، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور قائد اعظم جیسے لیڈر کی رہنمائی کی وجہ سے اور مسلمانوں کے اپنے سچے پرخلوص جذبے کی وجہ سے مسلمز جو تھے دے گاٹ سیپریٹ ہوم لینڈ ایز اے پاکستان، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ کب آیا، came into being in 1947 14 اگست 1947۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کیا تھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس کو یاد کریں گے، اس کا جو متن ہے، چونکہ متن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک ڈاکومنٹ تھا اور اسے AK فضل الحق نے اس ڈاکومنٹ کو اس طرح سے پکڑ کے ریڈ کر کے سنایا تھا سب کو اور سمجھایا تھا۔ تو اس ڈاکومنٹ کا یہ جو ہمیں تھوڑا سا ایبسٹریکٹ دیا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر سے ٹیکسٹ دیا ہوا ہے، اس کو ہم ایز اٹ از یاد کریں گے کیونکہ ان کی ورڈنگ چینج ہونے سے بھی اس کا میننگ چینج ہو جائے گا اور پھر آپ کو ایگزامینر جو ہے وہ مارکس نہیں دے گا۔ جی، تو آپ کو اس ٹیکسٹ کو ایز اٹ از ہی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو 2 مارکس کا شارٹ بھی آ سکتا ہے کہ قرارداد لاہور کا متن لکھیے، یہ رائٹ دا ٹیکسٹ آف لاہور ریزولوشن، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ایز اٹ از کوٹ کر دیں گے۔ اچھا، آگے ہمارے پاس چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں 1 پیراگراف کے ہیں تو اس کو ہم کرتے رہیں گے۔ اب ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک آتا ہے وہ ہے جی کرپس مشن کا۔
اور یہ ٹائم ہے 1942 اور یہ کرپس مشن کیا تھا اس کو ہم ایلیبوریٹ کریں گے. سب کانٹیننٹ کے اندر حالات چینج ہو رہے تھے. برطانوی حکومت جو تھی وہ اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتی تھی. اب یہ وہ ٹائم تھا 1948 کا. اگر میں تھوڑا سا اس کی پورے ورلڈ میں دیکھوں کہ ورلڈ سینیریو میں کیا چیزیں ہو رہی تھیں تو سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی وہ 1939 میں سٹارٹ ہو چکی تھی اور برطانوی جو تھے وہ اس وار کے اندر انوالو تھے. اور یہ وہ ٹائم تھا جس میں برطانوی جو انیشیل سٹیجز پہ یہ جنگ جو تھے وہ ہار رہے تھے, مینس کمزور پڑ رہے تھے. اچھا, اب بر صغیر ایک بہت بڑا کانٹیننٹ ان کے لیے تھا, سب کانٹیننٹ, اور اس کے اندر اس کے اوپر وہ حکومت کر رہے تھے. اور اس حکومت کے دوران ہندو اور مسلمانوں کے اختلافات جو تھے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور مسلم جو تھے وہ برٹش جو رول تھے اس سے باہر نکلنا چاہتے تھے اور انڈیپینڈنس حاصل کرنا چاہتے تھے. اب یہ اگر سینیریو مائنڈ میں رکھا جائے تو برٹش گورنمنٹ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو ایشوز ریز ہو رہے ہیں ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. اینڈ ٹو ریزالو دس میٹر, ٹو ریزالو دیز کنڈیشنز اور سرکمسٹانسز, ٹو کنٹرول اوور دیز سرکمسٹانسز, انہوں نے برٹش گورنمنٹ نے اپنے ایک منسٹر کو بھیجا جن کا نام تھا سر اسٹیفرڈ کرپس. اب سر اسٹیفرڈ کرپس کو مشن دے کے بھیجا گیا کہ آپ سب کانٹیننٹ میں جائیں اور وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بات چیت کریں, ان سے ڈائلاگس کریں تاکہ یہ جو ایشوز ریز ہو رہے ہیں, مسلمان علیحدہ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہندوز جو ہیں ان کی اپنی ایک لاجک ہے, وہ بھی آزادی چاہ رہے ہیں لیکن وہ آزادی سب کانٹیننٹ کو ایک یونٹ کے طور پہ آزادی چاہ رہے ہیں, لیکن مسلمان علیحدہ وطن کے طور پہ آزادی چاہ رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات سامنے آ رہے تھے. تو برطانیہ کی جو حکومت تھی انہوں نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا اور وہ ہندوستان آئے اور انہوں نے جو مختلف بڑی بڑی پارٹیز تھیں اور ایون چھوٹی پارٹیاں جو تھیں جیسے کانگریس سے ملے, مسلم لیگ سے ملے, اور اس کے علاوہ جو کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈرز تھے ان سے انڈیویجولی بھی ملے, اور انہوں نے جو مذاکرات کے دوران انالیسس کیا وہ انالیسس یہی تھا کہ ہندوؤں کا بھی اپنا ویو پوائنٹ ہے اور مسلمانوں کا بھی اپنا ویو پوائنٹ ہے. انہوں نے اپنی کچھ تجاویز دی تھیں لیکن یہ تجاویز جو تھیں یہ رد کر دی گئیں اور یہ جو مشن تھا اٹ واز اے فیلئر آف برٹش گورنمنٹ, یہ ناکام ہو گیا. بٹ یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس مشن کی ناکامی کا سبب جو ہے وہ سر اسٹیفرڈ کرپس نے خود کو قرار دیا اور وہ کہتے تھے کہ Cripps did not declare any party responsible for the failure of the mission, rather he accepted himself as the failure. اور کیونکہ مسلمان جو تھے وہ already they had put their demand for separate homeland, اور جو کانگریس کے لیڈرز تھے وہ اس زمانے میں they were launching different movements against the government because anticipating the defeat of the British in World War II. کیونکہ برٹش جو تھے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ورلڈ وار 2 میں ہار رہے تھے. ہندوؤں نے ان کی اسی ہار کو کمزوری سمجھا اور انہوں نے ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا. وہ انگریزوں کے خلاف موومنٹس چلا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ مختلف موومنٹس تھیں جو کہ چلائی جا رہی تھی. سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ تھی, کوئٹ انڈیا موومنٹ تھی اور ایسی بہت ساری, اور وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے, ٹھیک ہے, جلسے جلوس بھی نکالتے تھے انگریزوں کے خلاف کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں. اور دوسری طرف مسلمان جو تھے وہ 1940 کے اندر جو تھے they had made their official demand for separate homeland. تو یہ دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرپس مشن آیا. اس نے کچھ تجاویز دیں لیکن یہ پرپوزل جو تھا کرپس کا, سر اسٹیفرڈ کرپس کا, اس کو قبول نہیں کیا گیا. اب پہلی جو بات کی گئی وہ یہ بات کی گئی کہ جنگ کے بعد بر صغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا, لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی. یعنی کہ آفٹر دا وار, کون سی وار, یہ جو ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور برطانیہ اس کا حصہ تھا, اس میں یہ کہا گیا کہ جنگ ختم ہو جائے گی تو بر صغیر کا جو رولنگ اتھارٹی ہے وہ ہوگی تو سب برطانیہ کے پاس, لیکن برطانیہ جو تاج برطانیہ ہے, ان کی حکومت جو برطانیہ کی برٹش گورنمنٹ ہے, they will not interfere the internal and external matters of subcontinent. یہ بات انہیں کہی گئی تھی کہ after the war subcontinent will be under the crown but the British government would avoid interfering in internal as well as external affairs. پھر بات کی گئی کہ دفاع
امور خارجہ اور مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اب دفاع ہے ڈیفنس، امور خارجہ فارن افیئرز اور مواصلات کا مطلب ہے کمیونیکیشن، تو ڈیفنس، فارن افیئرز اینڈ کمیونیکیشن ول بی ہینڈڈ اوور ٹو دا انڈینس، کہ یہ جو اتنے امپورٹنٹ شعبے ہیں ان کا کنٹرول انڈینس کو یعنی لوکل کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد بفور ڈسکسنگ تھرڈ پوائنٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس فورتھ پوائنٹ یہ تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے، ان کے دا رائٹس آف مائنورٹیز جو ہیں یعنی کہ اپروپریٹ اسٹیپس ول بی ٹیکن فار دا سیکیورٹی آف مائنورٹیز۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ کو جو کہ میں نے اسکپ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، یعنی آئین بنانے کے عمل کے لیے ایک سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی بنائی جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ کیا کرے گی؟ ٹو فریم دا کانسٹیٹیوشن، یہ آئین بنائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا چناؤ کون کرے گا؟ یعنی کہ ہم نے ایک اس پوائنٹ کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ، مرکزی اسمبلی کو منتخب کیا جائے گا، یہ ہے جی مرکزی اسمبلی، اس کو بنانا ہے۔ اور مرکزی اسمبلی کا کام کیا تھا؟ آئین سازی۔ مرکزی اسمبلی بنانی ہے، کام ہے آئین سازی یعنی آئین بنانا، اور اس کو بنائے گا کون؟ صوبائی اسمبلی، صوبائی قانون ساز اسمبلیاں، ٹھیک ہے۔ صوبائی قانون ساز اسمبلیاں چناؤ کریں گی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے لیے کا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ آئین بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ چناؤ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ آئین مکمل ہو جائے گا، یہ مرکزی اسمبلی کا چناؤ انہوں نے کر لیا، مینز اپنے نمائندے انہوں نے اس کے اندر شامل کر لیے، جتنی بھی صوبائی قانون ساز اسمبلیاں وہ اپنے نمائندے جو ہیں اس میں بھیجیں گی، یہ مرکزی اسمبلی بیٹھ جائے گی، مل کے ڈسکشن کرے گی، آئین بنائے گی، اور جب آئین بن جائے گا تو یہ آئین جو ہے وہ واپس ہر صوبے کو بھیجا جائے گا، اس کی تصدیق کے لیے، اس کی ویریفیکیشن کہہ لیں یا اس کے اپروول کے لیے اسے بھیجا جائے گا، اور جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے مینز تو وہ بااختیار ہوں گے کہ وہ مرکز سے علیحدہ ہو کے اپنی ریاست قائم کر لیں یا اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات انہوں نے آزاد حیثیت کی، یعنی کہ صوبائی قانون ساز اسمبلیاں مرکزی اسمبلی کا چناؤ کریں گی آئین سازی کے عمل کے لیے، آئین بنانے کے لیے۔ جب آئین یعنی قوانین بن جائیں گے تو ان قوانین کو قبول کروانے کے لیے، ان کی منظوری کے لیے تمام صوبوں میں اس آئین کی کاپی بھیجی جائے گی، وہ اس کو ڈسکس کریں گے، اگر انہیں یہ آئین پسند آتا ہے یعنی صوبے کو آئین پسند آتا ہے تو وہ اس کو مان لیں گے، اور اگر انہیں اس آئین میں کوئی خرابی نظر آتی ہے یا آئین کو وہ قبول نہیں کرتے، منظور نہیں کرتے، تو وہ اپنی آزاد حیثیت قائم کر سکتے ہیں۔ سر اسٹیفرڈ کرپس کی یہ تجاویز نہ تو مسلم لیگ کو پسند ہیں، کیونکہ مسلم لیگ کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے علیحدہ وطن پاکستان کا مطالبہ کر چکے ہیں، اور ان تجاویز کے اندر علیحدہ وطن پاکستان کی کوئی بات نہیں کی گئی، اس لیے وہ اس پہ راضی نہیں ہوئے۔ کانگریس جو ہے وہ بھی اس پہ راضی نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ دوسری جو چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی اس کو ریفیوز کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور کانگریس جو تھی وہ مسلمانوں کا جو علیحدہ مملکت کا مطالبہ تھا اس کو ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھی، مسلمانوں کو اپنی جدوجہد تیز کرنی پڑی۔ 1945 میں ایک ویول پلان آیا تھا، لارڈ ویول نے پریزنٹ کیا تھا، اس کے وہ بھی ایسا تھا جس کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھے رکھنے کی بات کی گئی تھی، قائد اعظم نے اس کو بھی نہیں مانا تھا۔ قائد اعظم نے کلیئر کٹ یہ برٹش کو بھی بتا دیا تھا اور ہندوؤں کو بھی بتا دیا تھا کہ مسلم لیگ از دا اونلی پولیٹیکل پارٹی فار دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ وچ از ورکنگ فار دا مسلمز ان سب کانٹیننٹ، فار دا رائٹس آف مسلمز ان سب کانٹیننٹ، اور یہ واحد ریپرزینٹیٹیو پولیٹیکل پارٹی ہے جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کے رائٹس کی بات کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کانگریس جو تھی وہ اس کی فیور میں نہیں تھی۔ سو یہ تھا کرپس مشن 1942 کہ برطانوی حکومت نے یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سر اسٹیفرڈ کرپس کو ایک مشن دے کے بھیجا، انہوں نے 4 تجاویز پیش کی، مختلف لیڈر سے ملے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو تجاویز تھیں یہ نہ تو مسلم لیگ نے قبول کی، نہ ہی کانگریس نے قبول کی، اور
جو سر اسٹیفرڈ کرپس تھے انہوں نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بلیم نہیں کیا، نہ ہی الزام لگایا، بلکہ ہی ٹک آل دا رسپانسبلٹی آف اٹس فیلئر ٹو ہم سیلف. انہوں نے اپنے اوپر ہی ساری ذمہ داری لے لی کہ میں ہی ناکامی کا سبب ہوں، اور یہ جو مشن تھا یہ ناکام ہو گیا. مسلمانوں نے اپنی جدوجہد پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لگا دی، اور ہندو جو تھے ان کی حد الوسع کوشش تھی، دے ور ٹرائنگ کہ مسلمانوں کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ پیدا کی جا سکیں. جی یہاں تک آج ہم نے ڈسکس کیے ڈفرینٹ ٹاپک، جس میں ہم نے کرپس مشن ڈسکس کیا ہے، قرارداد لاہور ڈسکس کی ہے، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ڈسکس کیا، ایکٹ 1935 کو تھوڑا سا دیکھا اور صوبائی خود مختاری پہ بات کی. تو یہ جو چھوٹے ٹاپکس تھے ان کو آج ہم نے ایکسپلور کیا. بیٹا اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنز آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، آپ ان کو لرن کریں گے، اس سے ریلیٹڈ MCQs کو لرن کریں گے. جو کچھ میں پڑھاتی ہوں، جو کوئی ٹاپک بھی میں پڑھاتی ہوں، میری کوشش ہے کہ میں آپ کو بک کے ایک ایک پیج کے اوپر جو بھی لائنز موجود ہیں وہ سب پڑھاؤں، کیونکہ ایگزامس کے اندر کہیں سے بھی MCQ، کہیں سے بھی شارٹ کوسچن آ سکتا ہے. تو ایٹ لیسٹ یو مسٹ ہیو انڈرسٹینڈنگ what is in your book. تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ اچھے طریقے سے اپنا پیپر کر سکیں گے. آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اچھا پڑھیں اور دعا کریں کہ جلدی سے ہمارے اسکول جو ہیں وہ کھل جائیں. اور وی آل آر مسنگ یو، ٹیچرز آپ کو مس کرتے ہیں، اور جب ہم کلاس روم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے بچے نظر نہیں آتے، تو ہمیں آپ لوگوں کی شرارتیں، آپ لوگوں کی ہنسی، آپ لوگوں کی باتیں یاد آتی ہیں. تو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعا کرتی ہوں. آپ لوگ بھی اپنے ٹیچرز کو، اپنے پیرنٹس کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.